अब मैं करूँगा ये कि अपने जो ये स्क्रीन शेयर है इसमें मैं इसको मैक्सिमाइज कर दूंगा और स्लाइड शो के तौर पे चलाऊंगा। तो यहाँ से शुरू कर लेते हैं। अब आप रिकॉर्डिंग बेशक अपने अनपॉज कर दीजिए। जी कर दीजिए सर। अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम। ये हमारी जो रीकास्ट सेशंस हैं उनमें तीसरा सेशन है और आज हम बात करेंगे इसमें प्री हिस्ट्री से बात को शुरू करेंगे। जो तमहीद की गुफ्तगू थी अभी तक वो तमहीद थी मेरे नज़रियों की। अब तारीख की तमहीद समझ लीजिए या तारीख का इब्तिदाई बयानिया समझ लीजिए। आज हमारी गुफ्तगू वहाँ से शुरू होगी और उसी को लेके हम फिर आगे चलेंगे। तो ये प्री हिस्ट्री की इस्तिलाह हम ऐसे ज़माने के लिए इस्तेमाल करते हैं जिसके लिए हमारे पास तारीख का बयानिया मौजूद नहीं है। सो बिफोर रिटन रिकॉर्ड्स, जब तहरीर की शक्ल में कोई चीज़ मौजूद नहीं है उसको हम बहरहाल प्री हिस्ट्री कहेंगे। तहरीर की शक्ल में भी जो मालूमात हमारे पास आती है उसमें एक हिस्सा ऐसा होता है जो तारीख लिखने की ख्वाहिश से नहीं लिखा गया होता, लेकिन उसमें तारीख की मालूमात होती है। किसी घर का सिर्फ जो घर के खर्चे का हिसाब है वो भी तारीख के लिए एक डॉक्यूमेंट बन जाती है। किसी शख्स की ज़ाती जो तजुर्बे हैं, ख़ास तौर पे अगर वो कोई तारीखी शख्सियत हो तो उसके खतूत वगैरह भी तारीखी डॉक्यूमेंट बन जाते हैं। लेकिन उनको लिखते वक्त लिखने वाले का मकसद ये नहीं होता कि वो तारीख मुरतब करे। तो यहाँ पे जो हम बात करेंगे उसमें प्री हिस्ट्री का ज़माना, उसमें वो चीज़ें भी नहीं आ सकती या वो चीज़ें जो हैं वो प्री हिस्ट्री से बाद की हैं जहाँ कोई भी तहरीर मौजूद है। और जब ऐसी तहरीरें मिल जाती हैं लेकिन तारीख का बयानिया नहीं मिलता तो उसे हम प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। ये इस्तिलाहें हैं जो कि मुस्तामिल हैं मौरखों के पास, इसलिए ये दो इस्तिलाहें मैंने सोचा कि आपके सामने मैं पेश कर दूँ। तो आज हम गुफ्तगू करेंगे प्री हिस्ट्री के दौर और फिर प्रोटो हिस्ट्री के इब्तिदाई मंजिल की। So I will bring the story up to about 2000 BC, जिसके आगे की फिर मंजिलें जो हैं वो हिस्ट्री एक या दूसरे लिहाज से बन जाती हैं, क्योंकि हमें कुछ दस्तावेज़ात, कुछ कतबे, कुछ ऐसी तहरीरें मिल जाती हैं जो बाकायदा एक तारीखी याददाश्त के तौर पे मुरतब की गई होती हैं। तो इस गुफ्तगू का आगाज़ मैंने इस बयान से किया है कि साइंसदानों के राय में अगर कोई शख्स दुनिया को उस ज़माने में देखता जो 13,000 कबल मसीह का ज़माना था, यानी आज से 15,000 साल पहले का, यानी उस ज़माने का जिस वक्त के बर्फ़ की जो वो तस्वीर मैंने आपको पिछले एक आध सेशन में दिखाई थी कि वो फैली हुई थी दुनिया के बहुत बड़े इलाके पे और समुंदर निस्बतन खुश्क हुए हुए थे। तो उस ज़माने के आखिर में ये 13,000 कबल मसीह हम समझते हैं कि लास्ट आइस एज बिगैन टू एंड। तो वहाँ से आगे के ज़माने में अगर कोई देख रहा होता तो उन्हें बहुत बड़े इलाके नज़र आते जहाँ पे अभी भी बर्फ़ पड़ी हुई है। उनको अलबत्ता वो जो 14 डिग्री माइनस वाली तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी उसके मुकाबले में 4 डिग्री कम तक, यानी 10 डिग्री कम और 4 डिग्री माइनस तक जाने वाले कुछ इलाके आ गए थे, लेकिन कुछ में वो 14 या उसके करीब का ज़माना अभी बाकी था। इसी तरीके से बर्फ़ों के पिघलने की वजह से कई मकामात पे समुंदर की सतह ऊंची हो गई थी 120 मीटर तक। 120 मीटर से आप रफ एस्टिमेट अगर करें तो 400 फुट का फासला बनता है। तो वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो मैंने आपको दिखाई थी उसका कितना हिस्सा छुपा रह गया और कितना जो है वो अभी एक्सपोज था इस ज़माने में, उसका अंदाज़ा उसके मुताबिक किया जा सकता है, उसकी डेप्थ के मुताबिक जो मैंने आपको कॉन्टिनेंटल शेल्फ दिखाई है और जो इस ज़माने में उसमें कमी बेशी हुई है। तो बाकी का जो फ़र्क रह गया था और बाकी इलाकों में जो फ़र्क रह गया था
اس کا تقریباً آدھا حصہ اس زمانے تک پورا ہو گیا جس میں ہم کہتے ہیں کہ زراعت کے پہلے اثرات نظر آنے شروع ہوئے، یعنی غلہ بانی کا سلسلہ جہاں پہ نظر آنا شروع ہوتا ہے which is about 10-12,000 years ago at least. اور اس کے بعد سے پھر اس میں جو زراعت کی مقدار ہے اس میں اضافے کی ایک تصویر میں نے پہلے آپ کو دکھائی تھی، اور میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ کون سے علاقوں میں تھوڑی زراعت تھی، کہاں نہ ہونے کے برابر تھی، اور کہاں اچھی خاصی زراعت اور نسبتاً بہتر طریقے کی زراعت موجود تھی۔ وہ ایک نقشہ میں نے آپ کو دکھایا تھا۔ اسی طریقے سے اس زمانے میں جو ایسے علاقے تھے جہاں پہ موسم اتنا گرم تھا کہ انسان آرام سے رہ سکتا تھا، which was areas below the Sahara. سب کی اصطلاح یہ انگریز کی چونکہ تاریخ نگاری ہے اس لیے وہ جنوب کی طرف سب استعمال کرتا ہے۔ آپ کو یہ ایک دلچسپ بات بتا دوں کہ عربوں کے نقشے جو ہیں ان میں جنوب جو ہے وہ اوپر کی طرف ہوتا تھا، اور یہ یورپ میں جو جدید رجحان ہے اس میں نقشے جنوب کی طرف وہ نیچے ہوتی ہے اور شمال اوپر کی طرف ہوتی ہے۔ تو یہ اس میں سہارا سے نیچے یعنی ایکویٹر کے قریب کے علاقے جو ہیں وہ گرم تھے، لیکن یہاں اس زمانے میں بہت زیادہ خشکی تھی، آج کی طرح کے وہ رین فارسٹ بننے کا وہاں پہ امکان نہیں تھا کیونکہ موسم ٹھنڈا اور پھر وہاں پہ بارش کی قلت، کیونکہ خشک تھے سمندر اور گرمی کم تھی، اس لیے بخارات کا اڑنا اور گرنا جو بارش کی شکل میں وہ بہت کم تھا۔ اسی طریقے سے جو بحیرہ روم کا شمالی حصہ ہے وہاں پہ بھی وہ بہت زیادہ خوشگوار علاقہ نہیں تھا لوگوں کے رہنے کا، لیکن یہاں بھی اور اس سے شمال کی طرف بھی ہنٹر گیدرر قسم کے لوگ رہا کرتے تھے۔ یہ وہ پری ہسٹری کا زمانہ ہے جو میں نے آپ سے ابھی عرض کیا۔ اس زمانے میں نومیڈک سے ایگریرین لائف اور پھر برتھ آف ٹاؤنز، یہ سفر ہم نے کیا 13,000 قبل مسیح سے لے کے اور تقریباً 10,000 قبل مسیح میں پہلے شہر کی قسمیں ہمیں ملنی شروع ہو جاتی ہیں، چتل حیوک جیسے مقامات پہ، جیریکو جیسے مقامات پہ، لیکن بھرپور شہری زندگی جو ہے وہ ہمیں 5,000 7,000 6,000 قبل مسیح میں اچھی مقدار میں شہر مختلف علاقوں میں ملنے شروع ہوتے ہیں، اور تمدن کی شکل جو ہے وہ ہم 4,000 BC کے آگے پیچھے استعمال کرتے ہیں۔ 4,500 کچھ لوگ شمار کرتے ہیں، کچھ 600-700 تک لے جاتے ہیں، کچھ 4,200 کے قریب اس کو مان لیتے ہیں۔ یہ فرق لوگوں کے مورخوں کے تخمینے میں آتا رہتا ہے۔ تو اس میں نے یہ آپ کو 10 نکات بیان کیے ہیں یہاں پہ اس سلائیڈ میں کہ کیسے منزل بمنزل ہنٹر گیدرر کی زندگی سے نومیڈک زندگی اور پھر وہاں سے لے کے شہری زندگی اور شہری زندگی کے اس انداز تک سفر ہوا جسے ہم سویلائزیشن کہتے ہیں۔ تو دیز آر 10 سٹیجز۔ پہلے ہنٹر گیدرر سے نومیڈک زندگی، اور نومیڈک کی میں نے تشریح پچھلی گفتگو میں آپ سے کی تھی کہ نومیڈک وہ ہے جب کہ کسی گروہ کی یا کسی فرد کی منزل نہ ہو اور وہ گھوم پھر کے اپنی خوراک حاصل کرے، تو ایسے شخص کو ہم نومیڈ کہیں گے۔ اور میں نے اس کو ہٹا دیا، فرق کر دیا اس کو پیسٹل سے۔ ویسے بھی انگریزی میں یہ اصطلاحیں علیحدہ ہیں، لیکن اردو میں چونکہ خانہ بدوش کی ہی اصطلاح دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، تو میں نے ایک طرح کے خانہ بدوش کو خانہ بدوش کہا ہے جسے یہاں نومیڈ کہتا ہوں، اور دوسری طرح کے خانہ بدوش کو میں پیسٹل کہتا ہوں، یا جس کے پیسٹل جو ہے اس کے لیے میں گلہ بان کی اصطلاح استعمال کرتا ہوں، یعنی جو جانور پالنے والے ہیں۔ ان لوگوں نے ہاسپٹیبل ایکالوجیز یعنی خوشگوار ماحول والے علاقے، ایسے علاقے جہاں پہ موسم کی گرمی اور سردی جو ہے اس کی شدت قابل برداشت تھی، اور جہاں پہ ایسے جانور پل سکتے تھے جو نسبتاً زیادہ پرسکون یا کم وحشی مزاج کے ہوں، ان کے علاقوں میں
انسانوں نے اپنے آپ کو زیادہ خوش سمجھا۔ میں نے آپ کو اشارتاً یہ بھی ایک پچھلی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ جہاں رین فارسٹ کا علاقہ ہو وہاں پہ انسان، حالانکہ نباتات بہت ہوتی ہیں اور جانوروں کی قسمیں بہت ہوتی ہیں، وہاں زیادہ خوش نہیں رہتا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ ماحول ایسے خوفناک جانوروں اور ایسے خوفناک پودوں کی آماجگاہ بھی ہوتا ہے جن کے ساتھ انسان کا رہنا بہت مشکل ہو۔ تو یہ جو زیادہ نرم مزاج کے جانور ہیں یہ عام طور پہ گوشت خور نہیں ہوتے، ان کے لیے انگریزی ہربیوور کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ تو ان کو انسان نے دیکھا۔ یہاں پہ ایک چیز جو میں نے پھر آپ سے ایک اور حوالے سے ذکر کی تھی، انسان کی جبلت میں جانوروں والی جبلتیں بھی موجود ہوتی ہیں، وہ بھی صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں، لیکن جس کے لیے انگریزی کی اصطلاح انسٹنکٹ ہے، لیکن یہ انسٹنکٹس جو ہیں وہ جانوروں کی بہت زیادہ تیز ہوتی ہیں۔ they have sharper instincts compared to human beings in most cases۔ یعنی کسی جانور کی سماعت کی صلاحیت، کسی کی نظر، کسی کا کوئی سونگھنے کی صلاحیت یہ انسانوں سے بہتر ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ان کو پانی کی دستیابی کا اندازہ انسانوں سے بہتر ہوتا ہے، انہیں جاگہوں کے امکان کا اندازہ انسانوں سے بہتر ہوتا ہے۔ چنانچہ ان کی پیروی کرتے ہوئے انسان نے غلہ بانی کا طریقہ سیکھا۔ یہ بات جو ہے یہ بہت اہم ہے میری رائے میں، اور یہ وہ جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میں جو عام نہج ہے سوچ کی اس سے ہٹ کی کچھ آپ کے ساتھ باتیں کروں گا، تو یہ ایک بڑی اہم بات ہے۔ اس حوالے سے عام طور پہ ہمیں جاتا ہے کہ انسان نے جانور پالنا سیکھا۔ میرا موقف یہ ہے کہ جانوروں نے انسانوں کو گلہ بانی کے ہنر سکھائے، انہیں یہ سکھایا کہ ہم جیسے جانور جن کے اوپر درندے وار کر سکتے ہیں انہیں درندوں سے بچنا چاہیے، ان کا انتظار کرنا چاہیے، شیر پانی پی کے چلا جائے تو پھر آپ تالاب سے جا کے پانی پئیں، اور اسی طریقے سے اس تالاب کی تک پہنچنے کا طریقہ، یہ جاننے کا طریقہ کہ کب تک شیر وہاں موجود ہے اور کب وہاں سے وہ گیا ہے، تاکہ شیر کو آپ کی بو نہ آئے پانی سے اور آپ کو بھلے شیر کی بو آئے پانی سے۔ یہ چیزیں ساری ہم نے میری رائے میں جانوروں کو ان سے سیکھی۔ اسی وجہ سے میں نے یہ اگلا نقطہ بیان کیا ہے کہ animals guide us to observe botanical phenomena and cultivation، اور اسی طریقے سے زولوجیکل چیزیں جو ہیں وہ ہم کو انہوں نے سکھائیں، جو اگلا نقطہ ہے پیسٹل بیٹس دی آبزرویشن آف باٹنی اینڈ زوالوجی اینڈ زولوجیکل اویئرنیس۔ تو یہ ان رستوں میں جہاں پہ چراگاہیں پائی جاتی تھیں، جن کا رستہ جانوروں نے ہمیں سکھایا، وہاں کی گزرگاہ سے انسان نے سیکھا، اور ایک مقام پہ رہنے کی گنجائش بڑھنے کی وجہ سے باٹنی کے علم کی طرح کے ساتھ روح شناس ہوا۔ تو پہلا جو ہے وہ ماحول کی ایکالوجی کی جنرل نالج ہے، جو کہ پہلی فارم سائنس کی ہے انسان کے ذہن میں، اس کے شعور میں داخل ہونے والی۔ دوسری زوالوجی، جانوروں کے ساتھ رہنے اور ان کے ساتھ سلوک کی وجہ سے، اور تیسری باٹنی جو ان کی ہی مدد سے چراگاہوں اور وہاں پہ پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھنے سے حاصل ہوئی، اور پھر اس سے یہ سمجھنا کہ پھل کتنے دیر میں اگتا ہے، اس کے درخت کو 1 سال لگتا ہے، 2 سال لگتے ہیں، 5 سال لگتے ہیں، سبزیاں کیسے 2 مہینے 3 مہینے میں بھی اگاتی ہیں، گھاس جو ہے وہ روز بروز اگتا ہے لیکن برسات میں زیادہ، اور اسی طریقے سے یہ کہ اناج جو ہے اس کی کیا کیا گنجائشیں ہیں، خشک اناج جانوروں کے لیے کیسے اچھا ہے بھوسے کی شکل میں، اور اس کے بیج یا دانے جو ہیں وہ انسان کے لیے کیسے اچھے ہیں چھلکا اتار کر، یہ ساری چیزیں ہم نے اسی عمل میں سیکھی۔ تو یہ منزلیں انسانوں نے طے کی، اور ان کے بعد زرعی زندگی باقاعدہ رہن کے لیے استعمال ہونی شروع ہوئی۔ عام طور پہ یہ بھی تاثر دیا جاتا ہے کہ دریاؤں کی وادیوں میں انسانوں نے پہلے بسنا سیکھا اور زراعت سیکھی۔ میں اس سے بھی تھوڑا سا انحراف کرتا ہوں
لیکن یہاں میرا انحراف بہت زیادہ نہیں ہے. میں یہاں پہ توجہ یہ دلاتا ہوں اور تاریخ کے مشاہدے سے اور تاریخ میں موجود آرکیالوجی کے علوم سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ پہلی رہتل جو ہے وہ دریا کے کسی شاخ پہ جہاں پہ تھوڑا پانی ہو اس کو مینج کرنا، اس کے ساتھ سلوک کر سکنا، چھوٹی انسانی آبادیوں کا، کم صلاحیت والے انسانوں کا جن کو قدرت کا علم نسبتاً کم ہے، وہ پہلے بارش والی یا چھوٹے دریا والی کسی ندی نالے والی زمین پہ کاشت سیکھنے اور پھر اس سے بڑے دریاؤں تک پہنچنے. تو یہ جو انڈس کی، نائل کی اور دجلہ اور فرات کی وہ سویلائزیشنز ہیں، ان کے ہر ایک کی جڑ میں آپ کو ایسی چھوٹی چیز ملے گی. مثلاً ہماری انڈس سویلائزیشن میں ہم اس سے پہلے بلوچی ولیج کلچر کی بات کرتے ہیں جو آج کی گفتگو کے آخر میں جا کے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. یہ پیڈمونٹ کا علاقہ بھی اس میں خاص اہمیت اختیار کر جاتا ہے، یعنی پہاڑ کی وہ اتران جو کہ جس پہ کاشت کرنا ممکن ہو، جہاں ٹیرسٹ فارمنگ ہو، اور پھر سیمی ایرڈ زونز. تو یہ اور وہ جو آپ کو میں نے بڑا نقشہ دنیا کا دکھایا تھا، آگے بھی چل کے ہم دیکھیں گے، اس میں آپ کو یہ رین فارسٹ والے علاقے میں یا بڑی بارش والے علاقوں میں آپ کو نہیں ملیں گی پہلی تہذیبیں اور تمدن، بلکہ سیمی ایرڈ علاقوں میں ملیں گی. بھلے اس زمانے میں وہ اتنے ایرڈ نہیں تھے جتنے کہ آج ہیں، لیکن بھی وہ اس طرح سے لش گرین علاقے عام طور پہ نہیں تھے. کہیں کہیں مارشی علاقہ کچھ ایسا تھا، اس کی بات آگے چل کے کچھ آئے گی. تو نومیڈک سے پھر پیسٹل اور پیسٹل سے پھر ولیج کی زندگی کی طرف جب ہم گئے تو اس میں ہر ایک کے پاس جو ہنر تھا، جو چیزیں اس کے پاس تھی، مثلا نومیڈ جو ہے وہ مختلف جگہوں سے چیزیں اٹھا کے لاتا تھا. پیسٹل کے جانور جو ہیں وہ اس کو چیزیں زیادہ اٹھانے کی گنجائش تو فراہم کرتے تھے، لیکن اس کا علاقہ محدود ہوتا تھا. تو ان دونوں کے پاس چیزیں ایکسچینج کرنے کے لیے مختلف قسم کی ہوتی تھیں. تو ایک دوسرے سے وہ ان کا لین دین جو ہے وہ اس سے کامرس کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا. جہاں پہ مختلف قسم کی چیزیں اکٹھی ہونی شروع ہوئیں تو ان کے جوڑنے کا، ان سے نئی چیز ساخت کرنے کا علم انسان نے سیکھا، اور یہ انڈسٹری کی ابتدا تھی. تو یہ سے کامرس کے ساتھ ٹریڈ اور انڈسٹری جب مل گئے اور نومیڈک اور پیسٹل زندگی جب مل گئے تو ان کو اس کامرس کو ملا کے، انڈسٹری کو ملا کے ایک لین دین کا نظام بنانے کے لیے نظام سازی درکار تھی. لوگوں کے معاشروں میں لین دین کے اصول اور جھگڑوں کی صورت کے تصفیے کا معاملہ تھا. تو یہاں سے ایڈمنسٹریشن کا سلسلہ داخل ہو گیا انسانوں کے اس نظام میں. اب یہاں پہ یہ نقشہ جو آپ کو وہ سیمی ایرڈ کی بات میں نے بتائی تھی اس سے متعلق اور رین فارسٹ سے متعلق یہ صرف فرق یہ ہے کہ یہ ایک نقشہ جو پہلے آپ کو میں نے دکھایا تھا اس میں سے بر اعظم امریکہ کے دونوں سے اور شمال جنوب کے جو یہ آرکٹک اور انٹارکٹک کے علاقے ہیں وہ نکال کے ذرا بڑا کر کے میں آپ کو یہ نقشہ دکھا رہا ہوں. اور اس میں 2 لکیریں یہ سرخ اور 2 یہ پیلی میں نے لگائی ہیں، اور پھر یہ لکیریں جو سلانٹ والی کالی اور سلانٹ والی سبز ہیں. یہ ایک وضاحت یہ کر دوں، جو یہ لمبائی ہے، آپ دیکھیے کہ یہ زمین کی سب سے زیادہ لمبائی نارتھ ٹو ساؤتھ آپ کو یہاں پہ ملے گی. وہ بر اعظم امریکہ کے دونوں حصوں کو چھوڑ کے وہاں پہ بھی ایک جگہ آپ کو اتنی بڑی وہ لائن نہیں ملے گی. اور یہ جو علاقہ ہے یہاں پہ یہ ہائٹ کم ہو گئی اور یہ نیچے سے اتنا حصہ کٹ گیا. اس کے مقابلے میں دوسری طرف جو ایسٹ ٹو ویسٹ سپین ہے وہ یہاں پہ بہت وسیع ہے، اور جیسے جیسے آپ اس مقام سے نیچے آتے ہیں تو یہ ٹکڑے جو ہیں ان کے درمیان سمندر کا داخل ہونا وہ ہمیں ملنا شروع ہو جاتا ہے. اب جو یہ نیچے والا علاقہ ہے یہ صحرا، یہ ایکویٹر سے نیچے کا علاقہ ہے،
اور یہاں پہ تھوڑا وسعت اور کم سازگار موسم مل کے انسانی آبادی کو بڑا محدود کرتے ہیں۔ چنانچہ ابتدائی تاریخ کے زمانوں میں جو ہمارے تقریباً 4-6 ہفتے کی گفتگو تک، یعنی جو سیشن سارے میں نے ریکاسٹ کرنے ہیں ان کے آخر تک تقریباً یہ علاقہ جو ہے یہاں پہ ہمیں تاریخ کا کوئی عمل نہیں نظر آئے گا، یہ لال لکیروں کے نیچے کی جگہ ہے۔ اور جب ہم اس سے اوپر آئیں، یہ اس سے نیچے کی یہ جگہ، اس سے جب اوپر آئیں تو یہاں پہ اس زمانے میں فارسٹ وجود میں آ چکے ہیں، اور اس وجہ سے یہاں پہ بھی انسانی آبادی نہ ہونے کے برابر ہے۔ اب یہاں پہ ایک بہت بڑا صحرا جو سہارا صحرا کہلاتا ہے، اس کی وجہ سے بھی یہاں پہ آپ کو آبادی اور انسانی زندگی کم ملے گی۔ یہ عرب کا علاقہ رب الخالی کا علاقہ ہے، یہاں پہ بھی ایسا ہی ہے۔ چنانچہ لے دے کے یہ ایک چھوٹا ٹکڑا دکن کا رہ جاتا ہے جہاں پہ یہ قباہتیں موجود ہیں، یہاں پہ اور یہاں پہ موجود ہیں۔ اس وجہ سے یہ سارا علاقہ جو ہے اسے ہم کم ذکر کریں گے، اس کا تقریباً 1000 عیسوی تک اس کا تذکرہ کم ہوگا۔ اس سے اوپر پھر جب ہم یہ اس لکیر تک پہنچتے ہیں تو یہاں سے علاقے وہ شروع ہو جاتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا کہ زراعت کے لیے سازگار تھے، اور یہ پھر وہ علاقہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا پیسٹرل زندگی کے لیے بھی سازگار تھا۔ تو یہاں پہ پہلے تو پیسٹرل زندگی چلتی رہی، اور پھر جب ایگریکلچر ممکن ہو گیا تو پھر مختلف علاقوں میں ایگریکلچر نے رکاوٹیں پیدا کرنی شروع کر دیں پیسٹرل اور نومیڈک زندگی کے لیے۔ تو ہمیں عام طور پہ جو آپ کو میں بتاتا رہوں گا روداد، اس میں نظر آئے گا کہ یہ جو یہاں تک کا علاقہ ہے، یہاں پہ ہمیں اگر کوئی انداز زندگی ملے گا تو وہ بالعموم نومیڈک ملے گا، پیسٹرل بھی کم ملے گا، کیونکہ یہ جانوروں کی افزائش کے لیے بھی زیادہ سازگار علاقہ نہیں تھا۔ یہ علاقہ جو ہے یہاں پہ ہمیں پہلے پیسٹرل اور پھر ایگریکلچرل زندگی کا حوالہ ملے گا، اور جب ایگریکلچرل زندگی یہاں پہ رکاوٹیں ڈالنی شروع کر دے گی تو پیسٹرل اس علاقے تک محدود ہو جائے گا جو یہ اس پیلی لکیر کے اوپر کا ہے۔ یہ جو پیلی لکیر کے اوپر کا علاقہ ہے، یہاں پہ یہ کالی لکیریں میں نے جو لگائی ہیں، یہاں پہ زیادہ پیسٹرل لوگ بستے تھے، اور یہ ہماری تاریخ میں جو وہ ایگرو پیسٹرل کی میں نے آپ کو یہ بات بتائی کہ یہ پیسٹرل رورل بائنری کا، تو یہ رورل کا علاقہ بن جائے گا اور یہ پیسٹرل کا، اور ان کا آپس میں لین دین جو ہے وہ آگے ہماری تاریخ کے بیانیے کو بہت زیادہ متاثر کرے گا۔ تو یہ 1 2 1 2 3 4 اور 5 زونز اگر آپ بنانا چاہیں تو یہ اس طریقے سے بنا لیجئے، چھٹا اسکوئر کا یہ والا حصہ آ جاتا ہے۔ یہ اس طریقے سے دنیا کی تقسیم ہمیں ایک مل جاتی ہے جو کہ آگے کے ہمارے سارے بیانی میں استعمال ہوگی۔ اب اس تقسیم میں جو درمیان میں 2 پیلی لکیروں کے درمیان کا علاقہ میں نے آپ کو بتایا، جہاں پہ میں نے عرض کیا کہ یہاں پہ رورل زندگی کا عام طور پہ ہمیں آثار ملنے شروع ہو جاتے ہیں، اور پیسٹرل رورل بائنڈری میں رورل کا زیادہ وہاں پہ گرفت ہے۔ اس علاقے میں شہری زندگی وجود میں آئی، اور یہ شہری زندگی وہ جو میں نے 10 نکات آپ کو بتائے ہیں اس کی ساری منزلیں گزر کے، کیونکہ اس علاقے میں پیسٹرل لوگ بھی رہتے تھے، ایگریرین بھی رہتے تھے، اور کوئی نومیڈ بھی گھومتا پھرتا آ جاتا تھا، تو یہیں پہ شہری زندگی وجود میں آئی۔ میں نے اس سلائیڈ میں ایک اور چیز کی طرف آپ کی توجہ دلانی چاہیے کہ یہ جو شہری زندگی ہے یہ اور ریاست اور تہذیب یا سویلائزیشن، یہ 3 مل کے چیزیں جو ہیں یہ معاشرے کی سوسائٹی کو ایک کیوب یا ایک مکمل چیز کی شکل دیتے ہیں، یہ مکسر ایک وجود بناتے ہیں۔ معاشرے جو ریاست ہے وہ جغرافیہ فراہم کرتی ہے، اور جو اس کی ڈیموگرافی یعنی
اس کی آبادی، یہ ان کے لیے میں نے دو اصطلاحیں جو آپ کے ساتھ پچھلے دونوں سیشنز میں متعارف کرانے کی کوشش کی ہے، جغرافیے کے لیے شزرہ اور ڈیموگرافی کے لیے شیرازہ. تو اسٹیٹ شزرے میں شیرازہ فراہم کرتی ہے، اور شیرازہ جو ہے اس کی بندش کو ہم سوسائٹی کہتے ہیں. جو اس میں تہذیب اور ثقافت ہے، تمدن ہے، وہ ایک لحاظ سے اس معاشرے کی روح، اس کا ذہن، اس کا جسم، اس کو چلانے کے لیے محرکات اور اس کے جذبات اور احساسات کا مسکن ہوتا ہے. جس چیز کو انسان میں آپ روح کہیں یا ذہن کہیں، یہی چیزیں جو ہیں وہ معاشرے کے لیے کلچر اور سویلائزیشن کی شکل اختیار کر جاتی ہیں، اور اسی میں اس کے مزاج کی خاصیتیں پائی جاتی ہیں. جبکہ شہری زندگی جو ہے وہ عنصر ہے جو ان ساری چیزوں کو جوڑتا ہے. میں نے آپ سے پہلے بھی شاید چھوٹا سا یہ اس کا تذکرہ کیا تھا کہ شہر چونکہ اپنی خوراک کی ضرورت پوری نہیں کرتا، اس واسطے اسے دیہات اور اسے جو گلابان ہیں ان کے اوپر انحصار کرنا ہوتا ہے. ان کی مدد چاہیے ہوتی ہے تجارت کے لیے، صنعت کے لیے، خام مال کے لیے، زندگی کی بنیادی ضروریات کے لیے اور اضافی ضروریات کو حاصل کرنے کے لیے. چنانچہ یہی سے سیاست کی وہ ایک پودا نکلتا ہے جو ملا دیتا ہے ان سارے عناصر کو. اور تمدن کے لیے بھی میں نے شاید آپ سے یہ حوالہ کہیں پیش کیا ہے پچھلی گفتگو میں کہ یہ تمدن جو ہے وہ چیز ہے جو ایک طویل عرصے تک ان چیزوں کو جوڑ رکھتی ہے. یہ آگے بھی میں اس کی کچھ آپ کے ساتھ کروں گا. تو مصر میں جغرافیے کی نوعیت جو ہے وہ ایک طرح کی تھی، آگے ہم چل کے دیکھیں گے. اور میسوپوٹیمیا میں یعنی دجلہ اور فرات کے درمیان کے علاقے میں بابل اور نینوا کی تہذیب کے لیے جغرافیے کی قسم اور نوعیت اور تھی. ان چیزوں کی وجہ سے ان کے انداز مختلف تھے. وہ آج کی گفتگو کے آخر میں وادی سکہ بھی ذکر کروں گا جو تیسری قدیم ترین تہذیب ہے، لیکن یہ دونوں پہلے ہی اس سے اور تقریباً 500,000 سال کا فرق تو یقیناً ہمیں ماننا پڑے گا ان کی متمدن زندگی کا. چنانچہ جو انداز انہوں نے اختیار کیے وہ تمام دنیا کے ہر تمدن پہ کوئی نہ کوئی اثر رکھتے ہیں. یہ بھی میرے بیانیے کی ایک خاصیت ہے. میں اس نظریے کا قائل ہوں کہ جہاں ہر معاشرے کی، ہر تمدن کی، ہر تہذیب کی اپنی انفرادیت ہوتی ہے، ہر شجرے کی، ہر شیرازے کی اپنی انفرادیت ہوتی ہے، وہاں پہ کچھ پہلو ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس سے پہلے گزر والے انفرادی طور پہ اس مقام میں یا ان لوگوں میں یا کل انسانیت میں چیزیں پیدا ہوئی ہوتی ہیں وہ سب پہ اثر انداز ہوتی ہیں، یا اس کے بعد کے ہر ایک پہ اثر انداز ہوتی ہیں. تو اس حوالے سے یہ گفتگو جو ہے اس میں یہ حوالہ میرا چلتا رہے گا. یہ اس تناظر میں آپ اس گفتگو کو دیکھیے گا. جو پہلے میں یہ بات کچھ کر رہا ہوں جو اس سلائیڈ میں اب شروع میں بات ہے، اور اس کی مثالیں جو ہیں وہ میں نے عرض کی ہیں کہ زاگروس کے پہاڑ جو ہیں فرات کے لیے میسوپوٹیمیا کی بنیاد، یا شط العرب کے قریب جو ہے وہ شومر کے لیے، اور پھر اسی طریقے سے ٹیجی کا مقام جو ہے اس تک پہنچنے کے لیے بولان کے دریا جو کہ دریائے سندھ میں داخل ہونے والا ایک چھوٹا دریا ہے. اور اسی طریقے سے مصر میں جو اپر کیٹریکٹ ہیں جو اس کو ہم اپر ایجپٹ کہتے ہیں، اس میں وہ میں نے آپ کو شاید پچھلی دفعہ یہ عرض کیا تھا، نہیں کیا تھا تو آج یہاں پہ میں عرض کر دوں کو کہ یہ جو مصر میں دریا ہے وہ ایک لحاظ سے یا ہمارے کم از کم یہاں پاکستان میں رہتے ہوئے ہمیں الٹا لگے گا کہ وہ جنوب سے شمال کی طرف چلتا ہے، اور یہ ہمارے اکثر دریا جو ہیں وہ شمال سے جنوب کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا سمندر جو ہے وہ جنوب میں واقع ہے اور اس کا سمندر جو ہے میڈیٹرینین وہ
شمال میں واقع ہے. تو پہاڑ جو ہیں وہ جس علاقے کو ہم بر اعظم افریقہ کہتے ہیں اس کے وسط سے شروع ہوتے ہیں اور وہاں سے دریا نیل بہہ کے اور بحیرہ روم میں آتا ہے اپنے شمال کی طرف. تو یہ جب تنگ پانی جو میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا وہاں سے چیز شروع ہوتی ہے. اور پھر یہ کچھ نام اسی طریقے سے یہ فہرست مکمل تو یقیناً نہیں ہے اور ہو سکتا ہے کہ کچھ تھوڑا سا میں کہیں لکھنے میں کرونالوجی کو غلط کر گیا ہوں. لیکن یہ مختلف علاقوں میں چند جو شروع میں پیدا ہونے والے اثرات ہیں اور ان کے مقامات علاقے جو ہیں ان کے حوالے میں نے یہاں درج کر دیے ہیں. یہ پہلے دکھایا ہوا نقشہ ہے اور یہ صرف اس آپ کے وہ تسلسل پچھلی گفتگو کے ساتھ جوڑنے کے لیے کہ وہ جو میں نے پیلی لکیروں کے درمیان والا علاقہ آپ کو دکھایا یہ وہ علاقہ ہے جو غلہ بانی کا میں نے آپ کو بتایا اور غلہ بانی کے لیے دونوں کے لیے سازگار ہے. اسی چیز کو میں یہاں پہ بالکل سیدھی لکیریں بنا کے آپ کو دکھایا ہے اور یہ جانور جو ہے وہ بدل کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چکن کے ساتھ اور وہ گائے کے ساتھ اسی طریقے سے. اور یہ نیچرل ویجیٹیشن کے جو ہے وہ اس میں بھی وہ سیمی ایرڈ والی جو بات میں نے آپ کو بتائی تھی تو یہاں پہ جہاں ہمیں یہ زیادہ براؤن سا علاقہ ملتا ہے یہ سیمی ایرڈ علاقے ہیں. یہ ایرڈ علاقے ہیں پیلے والے اور پھر یہ علاقے ہیں جہاں پہ قدرتی سبزہ زیادہ ہوتا ہے اور یہ جو رین فارسٹ والے علاقے ہیں یہ ان کی بات ہے. تو یہاں پہ سبزہ زیادہ لیکن اس کے ساتھ ہمیں سلوک کرنے میں دقت ہے. اب میں بات آپ ساتھ کرنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو آپ کو میں نے 4 قسمیں زندگی کی بتائیں یہ میرے اس گفتگو اور آپ لوگوں کے ساتھ مذاکرے میں ہمیشہ ان کا حوالہ آتا رہے گا اور ان میں سب سے زیادہ اس شروع کے دور میں پیسٹرل اور رورل لوگوں کا ذکر آئے گا. لیکن یہاں پہ جو اس سلائیڈ میں بات شروع کر رہا ہوں اس کا تعلق اس چیز سے ہے کہ پیسٹرل لوگوں کا اپنے سے پہلے جو زندگی ہے اس سے ایک درجہ زیادہ منہمک ہونا معاشرے کے جو بنتی ہے اس میں زیادہ مسائل کا اور وسائل کا استعمال کرنا یہ اس لیے ممکن ہوا یا اس لیے ضروری ہوا کہ کیونکہ انسان حیثیت فرد کے علیحدہ کسی سمت میں نکل جائے تو اسے کوئی مدد نہ ملے تو ذاتی طور پہ وہ جیا یا مرا یہ ایک علیحدہ بات رہ جاتی ہے. لیکن تنہا انسان کا تنہا گزارا کرنا خانہ بدوش کی حیثیت سے ممکن ہے. لیکن جب وہ گلہ بانی شروع کرتا ہے تو عام طور پہ جانوروں کو ہانکنے یا ان ملانے یا ان کے مختلف ضرورتوں کو پورا کرنے یا ان کے مختلف فائدوں سے استفادہ کرنے کے لیے انسان کو زیادہ لوگوں کو اکٹھا کرنا ضروری ہو جاتا ہے. تو پیسٹل جو ہیں وہ بہرحال گروہی شکل میں زندگی گزارتے ہیں چھوٹا گروہ ہو یا بڑا لیکن وہ تنہا پیسٹل زندگی گزارنا تقریباً ناممکن ہے کیونکہ ایک آدھ جانور سے زیادہ پانا اور ہانکنا جو ہے وہ ایک آدمی کے بس کا کام نہیں ہے. جب زیادہ جانور ہوں تو پھر اس کے ساتھ زیادہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. چنانچہ ڈویژن آف لیبر جو انسان کا سب سے عظیم ہنر ہے وہ زیادہ درکار ہے زندگی کے لیے نومیڈک زندگی کے مقابلے میں. اور ڈویژن آف لیبر کا مطلب یعنی کام بانٹ لینے کا مطلب ایک کام ایک شخص کرے اور دوسرا کام دوسرا کرے اس میں لازم ہے کہ اسپیشلائزیشن سکلز ہو. ایک کام کا ہنر ایک شخص کے پاس زیادہ ہو اور دوسرے کے پاس کم ہو تو ایک کا ایک سمت میں ہنر زیادہ اور دوسرے میں یہ ایک دوسرے کے لین دین کی مدد کرنے اور ڈویژن آف لیبر سے استفادہ کرنے کے لیے ضروری ہے. اسی طریقے سے جانوروں کی پرورش میں کچھ چیزیں باقاعدگی سے کرنی ضروری ہیں اور ان کو ملا کے کرنے سے ایک توازن ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے
जिसको ताकत का तवाजुन या ताकत का ताल्लुक आप समझें, क्योंकि जिस चीज का इन्हिसार दूसरे पे हो रहा है तो वो उसका दस्ते निगर हो जाता है, तो उसकी ताकत बढ़ गई और उसकी कम हो गई। ये ताकत के जो ताल्लुक है, इसमें सबसे पहला जो करेंसी थी वो तो कुदरत की अतियात थे। एक शख्स का तनोतोष ज्यादा है, उसकी जिस्मत ज्यादा है, वो एक जानवर को पकड़ के काबू कर सकता है, दूसरा जो उससे जानवर काबू में नहीं आता, जानवर उसको रौंद के चला जाता है। तो ये फिजिकल एंडाउमेंट से शुरू कर लें, जिसमें दौड़ने की सलाहियत, आवाज की सलाहियत और इस किस्म की बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो वहां से वो पहली दौलत की किस्म थी जिससे इंसान वाकिफ था, और ये कुदरत की दौलत जो है ये जानवर भी इससे वाकिफ होते हैं। लेकिन जैसे और ये भी जानवर वाकिफ होते हैं कि एक हर्ड में क़यादत करने वाला जो है उसकी कितनी हर्ड बन जाती है, उसके साथी कितने होते हैं जानवरों में। तो जब इंसान जानवर को पालता है तो फिर कितने जानवरों को वो पाल सकता है, कितनी मादी चीजें वो हासिल कर सकता है, कितनी चीजों को वो उठा के ले जा सकता है और काबू में रख सकता है, इसका भी दारोमदार उसके या कबीले पे या उसके जानवरों पे होगा। और चुनाचे की ताकत का एक हवाला इस तरह से बन जाता है और इसी से क़यादत गिरोहों में नमूदार हो जाती है। तो रिलेशंस ऑफ पावर, रिलेशंस ऑफ लीडरशिप, ये बहरहाल पेस्टल जिंदगी से शुरू हो चुके हैं, अगर नोमैडिक में नहीं है तो। अव्वल तो नोमैडिक में भी होते हैं किसी हद तक, लेकिन पेस्टल में यकीनी तौर पे मौजूद हैं। और इनमें इजाफा होता जाता है जैसे जैसे साकित जिंदगी आ जाए, जैसे जैसे सलाहियतों की मिकदार, डिवीजन ऑफ लेबर की किस्में और ये चीज़ें जो हैं ये दाखिल होती जाए। हत्ता कि शहरी जिंदगी को इन सारी चीज़ों को जोड़ने वाला जो है उसकी लीडरशिप सबसे बढ़ जाती है। हर सलाहियत अपनी जगह, लेकिन उन सलाहियतों को मिला के चलाना ये सियासत का एक मरकजी हवाला बन जाता है। ये पुरानी स्लाइड सिर्फ वही बात आपको याद दहानी कराने के लिए कि मैं किस इलाके में आपको लेके फिर रहा हूँ। उससे अब हम फेज 1 ऑफ सिविलाइजेशन में दाखिल हो जाए। मैंने आपसे अर्ज किया था आज की गुफ्तगू के शुरू में कि मैं आज की गुफ्तगू तकरीबन 2000 कबल मसीह तक के ज़माने में लेके आऊँगा, यानी इस पिछली साइड के जो पहली तारीख है उस तक। तो इससे पहले की जो ज़माना है उसमें अननोन रेसेस और एंशिएंट सिविलाइजेशंस का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। ये एंशिएंट सिविलाइजेशंस जो है इनका 2000 कबल मसीह का ज़माना वो ज़माना है जब ये तकरीबन तमाम ज़वाल की पहली महीने तय करना शुरू हो गए थे, या कम से कम अपने उरूज की हद पार कर चुके थे। तो मैं आपसे आज की जो गुफ्तगू है उसमें इब्तदाई तमद्दुन के उरूज की पहली मंजिलों तक बात कर रहा हूँ और ज़वाल की पहली मंजिल तक उसको ले जाऊंगा किसी किसी के मामले में। हर तारीख का बयानिया जो आज आपको मिलेगा उसमें इम्कान ये है कि मरकजी नुक्ता शहरी ज़िंदगी के हवाले से होगा। हम सिटी स्टेट्स के हवाले से बात शुरू करेंगे जब तमद्दुन की बात करते हैं, तहजीबों की बात करते हैं, तो शहर जब आ जाता है तो वहाँ से ये सिलसिला इंसानों की जुड़त का और फिर उसके बयान का शुरू हो जाता है। ये जैसे मैंने अर्ज किया इससे पहले नहीं है कि अमल तारीख मौजूद नहीं है, मगर ये है कि इससे पहले के अमल तारीख को जानने के लिए हमारे पास माकूल ज़राए और तसल्ली बख्श, इत्मीनान बख्श, फैसला कुन बातें कम हो जाती हैं। तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि ये जिन इलाकों की हम बात करें, और ये हसनैन साहब से शुरू में बात हो रही थी, तो इन्हीं इलाकों की हम बात करते हैं। इत्तेफाक से तमद्दुन का आगाज़ भी हमारे अपने घर के इलाके से, ईरान इराक के इलाके से, और फिर अरब के इलाके से, हत्ता के मिस्र तक हम चले जाएं
تو یہ علاقے جن سے ہم بہت زیادہ ہماری وابستگی ہے کئی حوالوں سے، یہی پہلی زندگی کی رمق ہے شہری زندگی میں، اور اسی سے روداد انسان کے ارتقائی سفر کی ہمیں ملنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کو ہم دیکھ کے آگے چلیں گے۔ یہ نقشہ جو ہے اس میں میں 1 منٹ کے لیے اس کو تبدیل کر رہا ہوں آپ کے ویژول کو، یہ ایک چیز دکھانے کے لیے۔ یہ جو میں نے نقشہ بنایا ہے اس میں بہت ساری یہ حصے میں نے چھپائے ہیں اس نقشے سے جو کہ میں نے آپ کو پہلے دکھایا تھا، اور اب میں چھپی ہوئی چیزوں کو واپس لانا چاہ رہا ہوں آپ کو توجہ دلانے کے لیے کہ کون سے حصے دنیا کے ہمارے اس پہلے بیانیے میں غیر حاضر ہیں۔ پہلے سیشن میں نے آپ کو ایک تصویر دکھائی تھی جس میں اتنے علاقے سے آپ کو آگاہ کیا تھا، اور یہ اس میں اب 3 میں یہ تکون بنا رہا ہوں۔ یہ وادی سندھ کا علاقہ ہے، یہ دجلہ اور فرات کا علاقہ ہے، اور یہ وادی نیل کا علاقہ ہے۔ تو ان علاقوں میں انسانی تاریخ کی روداد ہم نے دیکھنی ہے۔ یہ اس حصے کو اب میں نے انلارج کر کے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ یہ 3 تصویریں، یہ تیر کی شکل نیل کی وادی کے گرد، یہ دجلہ اور فرات کے، اور یہ آپ کے گھر کی بات ہے۔ اسی چیز کو اب وہ پیلی لکیر والے نقشے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کیونکہ یہ اس سینٹر کا علاقہ ہے جس میں یہ سارا قصہ ہو رہا ہے۔ آپ کو ایک دفعہ پھر توجہ دلا دوں کہ یہاں پہ وہ جو آپ کو اونچے علاقے دنیا کے بتائے تھے، یہ اس میں اس کے قریب کی ہماری ساری کہانی ہے، لیکن اس سے نیچے تو یہ ایک یعنی یہاں سمندر سے اس میکسیمم اونچائی تک فاصلہ جتنا کم یہاں پہ ہے اتنا کہیں اور سے نہیں ہوگا۔ یہ ایک توجہ آپ کی اس کی طرف میں دلانا چاہتا ہوں۔ اس میں اب یہ نقشہ جو میں نے آپ کو تھوڑی ترمیم اس میں کی ہے، اس میں ایک یہ سرخ لکیر کا اضافہ ہے، ایک اس قوس کا حوالہ ہے، اور پھر یہ 2 جو پل نما چیزیں بنائی ہیں اور ان کے درمیان 3 تیر میں نے بنائے ہیں۔ یہ قوس جو ہے یہ فرٹائل کرسنٹ ہے۔ یہ علاقہ وہ علاقہ ہے جس میں پہلی یہ سویلائزیشن ساری چل رہی ہیں، تو وہ پیلی لکیروں کے اندر یہ ترکی کا علاقہ اس میں ابھی شامل نہیں ہے جس دور کی ہم ابھی بات کر رہے ہیں۔ یہ جو 3 تیر ہیں اور یہ 2 پل نما چیزیں، یہ وہ رستے ہیں جہاں سے اس علاقے اور پھر اس سے ہونے والے تبدیلی کا عمل شروع ہوگا، جو ہمارے اس آج کی گفتگو کے بعد نمودار ہوا۔ تو یہ ایک لحاظ سے ایک سٹیج سیٹنگ ہے اگلے سیشن کے لیے، جو آپ کو پتہ لگے کہ یہاں سے ہماری ابتدا اور آغاز اس علاقے سے ہوا، پھر اس میں یہ علاقہ داخل ہوا، یہ تمدن کے 3 بڑے گڑھ بنے، اور پھر ان کا مل جانا ایک قوس کی شکل میں، اور پھر اس کے ساتھ اس کا تعلق، اور پھر یہاں سے بعد میں سفر اس طریقے سے 3 حصوں میں۔ تو ایک شمال پاکستان کے علاقے سے آپ سمجھ لیں، ایک جو بلوچستان کا علاقہ اور وہ اس میں ایران کا بلوچستان بھی آپ شامل کر لیں، اور یہ تیسرا ایران اور دجلہ اور فرات کے کنارے کا علاقہ جو آپ کے گلف کا علاقہ ہے، اس کی طرف سے سفر کا رستہ۔ یہ 3 مقامات آپ کو اس کے میں نے توجہ دلانا چاہی، یہ آپ کے سامنے پیش کیے۔ اب بات کریں گے ان حالات اور نظریات کے جو ان لوگوں کے ذہنوں میں موجود تھے جنہوں نے متمدن زندگی ہمارے لیے بنائی۔ اس کو میں ذرا تیزی سے بیان کر دوں گا کیونکہ ہم بہت زیادہ اس میں داخل نہیں ہونا چاہتے، لیکن آپ کے سامنے میں اس کا تذکرہ ضرور کر دینا چاہتا ہوں، کیونکہ اس کی اصل میں تو مضمرات بہت وسیع ہیں اور بہت ساری باتیں اس کے حوالے سے کرنے کی ضرورت ہے، لیکن آج کے حوالے سے صرف میں آپ کو یہ جو پہلی بات بتا دیں وہ زیادہ اہم ہے، اور پھر ان کے اندر ہونے والی تبدیلیاں جو ہیں وہ ایک بنیادی ہمیں
علاقہ فراہم کر دیں گے جن کا کچھ حصہ ہم پھر اگلے سیشن کے دوران مزید ان کوئی جگی کریں گے ان باتوں کی۔ تو مصر اور میسوپوٹیمیا جو میں نے آپ سے کیا تھا کہ شروع کی پہلی سویلائزیشن تھیں، ان کے لیے ایک اصطلاح استعمال کی گئی ہے میتھوپوئک۔ میتھوپوئک سے مراد یہ ہے کہ مائتھولوجی کا ان پہ اثر زیادہ ہے۔ یہ جدید تاریخ نگاری کے ساتھ وہ جھگڑا ہے جو میں نے ابھی اس گفتگو کی ابتدا میں حسنین صاحب سے بات ہوتے ہوئے عرض کیا تھا کہ تاریخ نگاری ایک لحاظ سے ہمیں ایک غلط تاثر میں مبتلا کئی چیزوں میں کر دیتی ہے، اور اس سے وہ صحیح تاثر پھر اگوانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے میں اس کو ایک ہاسٹائل وٹنس کہتا ہوں۔ تو تاریخ نگاری کا جو یہ استعمال ہے، اس میں میتھوپوئک کہہ کے ہمیں ان کے بارے میں ایک تاثر ایسا دے دیا جاتا ہے جس سے میں غلط تاثر سمجھ رہا ہوں۔ یہ میتھوپوئک سے مراد دینے والوں کی اصطلاح استعمال کرنے والوں کی یہ ہے کہ ان کی افکار لاجیکل نہیں تھیں، جبکہ میں اس کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہولسٹک اپسٹمالوجی کا حوالہ ہے، یعنی اس طریقہ کار، اس فکر کے طریقہ کار کا انداز مختلف ہے، نہ کہ یہ کہ انہیں حقیقت اور قیاس اور خیال کے درمیان فرق نہیں پتہ لگتا تھا۔ ان کو پتہ یہ لگتا تھا کہ انسان کے اندر جس چیز کو وہ حقیقت مان لیتا ہے، اس کے ماننے میں کہاں تک یقینی کیفیت ہے، اور وہ چیز جو اس کو محسوس ہوتی ہے اور جس کی وہ حقیقت شناخت نہیں کر سکتا، اس کے محسوس ہونے کی کیا اہمیت ہے، اور اس کو اس طریقے سے مجموعی طور پہ دیکھنا، یہ ہولسٹک اپسٹمالوجی کا طریقہ ہے۔ اور چونکہ جدید تاریخ نگاری اس سے قاصر ہے، اس طرح سے چیزوں کو دیکھنے سے عاری ہے، اس واسطے وہ اس طرح کی اصطلاحیں اس کے لیے استعمال کرتی ہے۔ انسان نے، اور یہ اس دلیل کو میں آگے بڑھاتے ہوئے دوسرا حصہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، انسان نے چیزوں کو توڑنے اور جوڑنے، حصے بنانے، ٹکڑے بنانے، اور پھر اس کو اس کی تفہیم اس کی مدد سے کرنا، یہ ہمیشہ سے سیکھا ہے۔ اور یہ جو آپ کو زراعت کی بات میں نے بتائی، یہ جو گلہ بانی اور غلہ بانی کی، باٹنی اور زوالوجی اور بایولوجی کی باتیں آپ سے کی، اور پھر ایکالوجی کی باتیں کی، یہ انسانوں نے سیکھی تھیں، اور ان کو اسی طریقے سے علیحدہ علیحدہ عنصر کر کے سیکھا تھا۔ اور اسی کی وجہ سے جو انہوں نے بڑی بڑی ترقیات کی، سوفسٹیکیٹڈ ایریگیشن سسٹم بنائے، جو ٹیکنالوجیز اختیار کی، پہیہ ایجاد کیا، وقت کا دریافت کی، یہ سارے اس میں استعمال ہوتے تھے۔ لیکن اس کو پھر جب جوڑا جاتا تھا تو وہ ہولسٹک ہوتا تھا، نہ کہ میتھوپوئک۔ اسی چیز کو پھر جدید تاریخ نگاری نے مصری فکر کو آرٹسٹک اور سبجیکٹو کے نام دیے ہیں، اور یہ قیاس کیا ہے کہ میسوپوٹیمیا میں اچھے اور برے کی تمیز بہت واضح تھی، اور الہی احکام جو ہیں وہ بڑے واضح طور پہ بیان کیے جاتے تھے۔ لیکن ساتھ ہی یہ بتایا گیا کہ جو الہی تصورات تھے میسوپوٹیمیا میں، وہ کوئی بہت زیادہ اچھے انسانوں کے، بہت اچھے مثالیں نہیں تھیں انسانوں کے لیے، اور جو انسان کی بقا ہے، موت کے بعد اس کی کیفیت، اس کے بارے میں کوئی زیادہ توجہ نہیں تھی۔ اس کے برعکس مصر میں اس قسم کی چیزوں کا زیادہ خیال تھا، اور معاشرے کے ساتھ ہم آہنگی پہ زیادہ اصرار تھا۔ اب اس میں انہیں کی جو تنقید کرنے والے ہیں، یا جو اس طریقے سے اس بات کو بیان کرنے والے ہیں، ان کی فکر میں ایک خامی آ جاتی ہے کہ وہ اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ اس کے پیچھے محرکات ان کے ماحول اور ان کی زندگیوں کے کیسے ہیں۔ مصری زندگی بہت بڑی پیمانے پہ ویل آرگنائزڈ چیز اس لیے تھی کیونکہ قدرت نے اس کو ویل آرگنائزڈ بنایا تھا۔ دریائے نیل کے دائیں بائیں زیادہ دور تک رہائش کی گنجائش ہی نہیں ہے، تھوڑے فاصلے تک دریا کی فضیلتیں موجود ہیں، اور اس سے آگے ریگستان ہیں۔ چنانچہ دریائے نیل کے ساتھ رہنے والے مجبوراً ایک دوسرے کے اوپر ایسے انحصار کرتے تھے، اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ زندگی کے گزارنے میں
ایسے ہمانگ رہنا ان کے لیے ضروری ہوتا تھا۔ اسی طریقے سے مصر کا دریا جو ہے وہ بڑی باقاعدگی سے اس کا اتار چڑھاؤ چلتا تھا، اس واسطے اس کے مطابق انہیں زندگی کو ڈھالنا، دیکھنا، سمجھنا سارے زیادہ لازم تھے، زیادہ ممکن تھے اور زیادہ کارآمد یا ان کو فعال بنانے کے لیے وہ درکار تھے۔ اس کے برعکس میسوپوٹیمیا کے ساتھ متعلق 2 دریا تھے اور ان دونوں دریاؤں کے مزاج علیحدہ علیحدہ تھے، اور پھر ان میں جو اتار چڑھاؤ کی ترتیب ہے وہ اتنی واضح نہیں تھی، ان کے دریاؤں کے بہاؤ میں رد و بدل زیادہ ہوا کرتا تھا، اور بہت ساری ایسی چیزیں جنہوں نے شط العرب میں اور پھر اس سے شمال کے علاقے میں ان دونوں دریاؤں کے درمیان کی زمینوں میں بہت مختلف مزاج پیدا کیے۔ اسی وجہ سے جو بابل کی ابتدا ہے وہ شط العرب کے قریب سے ہے، سمندر کے پاس سے ہے، اور مصر کی ابتدا جو ہے وہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ پہاڑوں سے ہے، کیونکہ مزاج کا فرق جو ہے وہ اس طریقے سے اس پہ اثر انداز ہوا کہ ماحول کی کیفیتیں جو ہیں ان کا بھی حصہ تھا، اور پھر معاشروں کی نوعیت کا بھی۔ ظاہر ہے کہ اس تنگ گلی میں جہاں پہ دریائے نیل بہتا تھا، لوگوں کا داخل ہونا اور باہر نکلنا وہ سائڈوں سے ممکن نہیں تھا۔ زیادہ تر لوگ شمال سے داخل ہو کے جنوب کی طرف یا جنوب سے داخل ہو کے شمال کی طرف جا سکتے تھے، اور مشرق سے مغرب کی طرف داخلہ کم ممکن تھا۔ اس کے برعکس دجلہ اور فرات جو مقام آپ کو میں نے دکھایا ہے اس میں ہر سمت سے دارانا ممکن تھا، اور مشرق مغرب کا سفر وہ تو سفر ہی فاصلہ ہی وہی تھا جو میں نے آپ کو بتایا کہ تمدن کے لیے، پیسٹرل زندگی کے لیے وہ شرقی غربی جو وسعت ہے وہ سب سے زیادہ سود مند تھی۔ چنانچہ کہ ان کے مزاج کا فرق جو ہے وہ مصر میں سینٹرلائز کنٹرول تھا، اور سومر میں یہ چھوٹی چھوٹی شہری ریاستیں جن میں ان کے مقامی دیوی اور دیوتا ہوتے تھے اور مقامی بادشاہ ہوتے تھے، اور یہیں پہ پھر اسی وجہ سے پہلے قوانین بنے اور معاشرے کی بہت ساری اور چیزیں جو ہیں وہ یہاں پہ ایجاد ہوئیں۔ یہیں پہ زبان کا استعمال جو ہے، سومیرین ڈائلیکٹ جو ہے وہ 1000 سال پہلے رائج رہا اکاد سے، اور پھر اکاد کی جو ہے وہ مزید 1000 سال تک برقرار رہی، کم از کم 2020 تک۔ اسی طریقے سے کیونیفارم ٹیکسٹ جو ہے، جو تحریر کا انداز ہے، وہ 3000 سال تک تقریباً وہاں پہ مستقل موجود رہا، اور جو قوانین ہیں وہ 2400 قبل مسیح میں نمودار ہو چکے تھے، اور مذہبی جو نوعیت تھی اس کی وہ 3400 قبل مسیح تک، یعنی اس سے 1000 سال مزید پہلے تک جاتی ہے۔ یہ مختلف جو ان کے رجحانات ہیں اس کی اہمیت کو نظر انداز کرنا مناسب نہیں ہے۔ یہ سلائیڈ جو ہے اس کو میں تفصیل میں نہیں جاتا ہوں، جو یہ بات ہے اس کی تھوڑی سی میں وضاحت یہ کر دیتا ہوں، زیادہ نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ میں نے جیسے عرض کیا یہ آئندہ کی گفتگو میں دوبارہ ہم کو اس کے قریب کے کچھ علاقوں میں جانا ہوگا اگر ایگزیکٹلی یہاں نہیں گئے۔ لیکن جو سومر اور اکاد کی جو تہذیبیں جن سے بڑھ کے میسوپوٹیمیا وجود میں آیا، یہاں پہ بادشاہ اور اس کے ساتھ بڑے جو پادری تھے وہ پہلے جماعت شمار ہوتے تھے، پھر کمتر پادری جو ہے وہ دوسرے، اور پھر جو محرر ہیں، فنکار ہیں اور تاجر ہیں وہ تیسری جماعت، اور پھر جو زراعت پیشہ لوگ ہیں اور ان کے جو غلام یا مستقل قید میں رہنے والے یا مستقل ان کے زمین سے جڑے ہوئے لوگ، وہ یہ 4 طبقے وجود میں آتے تھے، اور ان کی جو آپس میں لین دین تھا اس میں رفتہ رفتہ شہر کے جو بادشاہ ہیں یا حاکم ہیں وہ پادریوں سے بڑھ گئے مرتبے میں۔ میں نے یہاں وضاحت تھوڑی سی کی تھی پیچھے بھی کہ جو کشتری جو بعد میں آنے والا زمانہ ہے اس میں ہم ذکر کریں گے ان کا، تو کشتری اور براہمن کا تعلق اس کے بالکل برعکس ہے۔ شروع میں کشتری کی اہمیت زیادہ تھی اور بعد میں براہمن کی ہو گئی۔ تو وہ جو مقول و مفروضوں کی بات میں آپ سے جو ابھی تھوڑی سی کی ہے، اور یہ
मुस्तकिल राग है, मैं लापता रहूंगा। ये मफरूज़े मकूले जो तारीख के बारे में बांध दिए गए हैं, ये हमारे शऊर को, हमारे फहम को और हमारी तारीखी समझ को मुतासिर करके दुनिया के साथ समझने और उसके साथ सलूक करने में माने होते हैं। मैं कुछ ऐसे ही पर्दे आपके सामने उठाना चाहता हूँ कि जो ऐसे मकूले और मफरूज़े हैं, उनको बालाए ताक रख के अमल तारीख को अगर देखा जाए तो उसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें नज़र आ जाती हैं, और इनको देखने के लिए वो शजरों और शिराजों का जो हवाला है वो कारआमद रहेगा। मैं इस स्लाइड को भी इसी तरीके से छोड़ देता हूँ, कुछ स्लाइड्स, क्योंकि ये सिर्फ इस बात की थोड़ी सी मैं जिक्र कर दूँ। टाइम मेरे पास थोड़ा कम होता जा रहा है, तो मैं शायद पहले अपने अंदाजे से ज़्यादा लंबी बात कर गया कहीं पे। ये सारी गुफ्तगू जो मैंने स्लाइडें जो स्किप की हैं, उनमें बात बुनियादी तौर पे इसी की तरह की चल रही है, और ये उसको समेट रहा हूँ मैं बात को, कि जो सुमर और अकाद में बिलखुसूस कहानी हमारी सुमर से शुरू होती है, और अकाद उसके पीछे बड़ी रियासत है, और अकाद पहली वो रियासत है जो फाते रियासत है। और ये फाते रियासत का जो निज़ाम है, इससे आगे फतह करने और रियासत साजी का अमल जो है वो पैदा हो जाता है। यानी शहरी ज़िंदगी का पहला अमल तो जैसे मैंने आपको बताया, वो पेस्टल, रूरल और कुछ नोमैडिक लोगों को अर्बन ज़िंदगी के साथ मुंसलिक करके जोड़ने का नाम है, और उसकी पहली तरजीह ये होती है। फिर इस जोड़ने के लिए उसे सियासत की ज़रूरत पेश आती है, और फिर उस सियासत को बरकरार रखने के लिए उसे इर्द गिर्द की ऐसे ही मकामात पे कब्जा करने की और उनके ऊपर इक़्तिदार हासिल करने की, ताकि वो अपने जिन लोगों को उसने जोड़ा है उनके मफादात को, उनकी ताकत की ख्वाहिश को, उनकी हायरार्की को, जो सारे हवाले मैंने आपको सरसरी तौर पे पहले बताए हैं और जिनकी कुछ तफसील थी पिछली स्लाइडों में, तो वो उसकी वजह से उनको जोड़ने के लिए उसे ऐसे काम की ज़रूरत पड़ती है। चुनाचे जो एक इसी तरह का तारीख के बारे में मकूला बन गया है कि रियासत की तलब होती है एक्सपेंड करने की, तो रियासत की तलब नहीं होती। रियासत के जहाँ पे उसकी ज़रूरत पूरी ना कर सके अपनी रियाया की, अपने गिरोह की, अपने अफराद की, तो फिर उनको इकट्ठा रखने का जवाज़ ख़त्म हो जाता है। अगर उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए कुदरती माहौलियाती कैफियतें काफ़ी हों, तो फिर वो रियासत बढ़ती नहीं है, अपने मकाम पे रहती है। और जब अगर वो ऐसा न कर सके तो फिर उसे वसत इख्तियार करने की ज़रूरत पेश आती है, और उसके लिए कई हरबे जैसे इकोनॉमिक तरीके हैं, डैम्स, रोड्स वगैरह, इरिगेशन सिस्टम बनाना एक तरीका है, और फतूहात एक दूसरा तरीका है। और ये पहली फतूहात जो हैं वो हमें अकाद के हवाले से तारीख में मिलती हैं। अब मैं इसी के हवाले से और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अगले 2-3 मिनट में बड़ी मुख्तसर अंदाज वादी सिंध तहजीब के बारे में 2-3 बातें अर्ज करना चाहता हूँ। एक तो ये कि इसके हम 3-4 अदवार हड़प्पा के हवाले से शुमार करते हैं। ये इंडस वैली हम लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग पसंद करते हैं हड़प्पन कहना, क्योंकि वो वादी सिंध का जो हमारे साथ मखसूस ताल्लुक है उससे बाहर इसको निकालना चाहते हैं। वो भी इस्तिलाह ठीक है, उसमें कोई ऐब नहीं है, क्योंकि हड़प से बात शुरू हुई थी। बहर तौर ये जो इस इलाके तक ये फैली हुई, वो वादी सिंध और हाकड़ा दरिया के इलाके हैं, और ये वो इलाके हैं जहाँ पे मुमकिन था फ्लड इरिगेशन के तरीके से ज़राअत को कायम कर। इसकी इब्तिदा तकरीबन 7 मुख्तलिफ मकामात पे उभरने वाले ज़िंदगी और उनकी किस्मों की इब्तिदा मिलती है। इसमें सबसे पहली अहम जुड़त जिसने इस फैलाव को शुरू किया वो मेहरगढ़ और कोटडीजी के दरमियान है, जो दरियाए बोलान के शुमाल और जनूब के मकामात हैं, और वहाँ से फिर वादी सिंध तक इसका फैलाव है।
اور وادی سندھ کے ساتھ اس کا پھیلنا جو ہے اس میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا بلوچی ولیج کلچر سے بات ہم شروع کر سکتے ہیں۔ یہ پھیلتے پھیلتے تقریباً سارا پاکستان اور پھر کچھ حصے بھارت کے اس میں شامل ہوئے، اور یہ علاقے جو شامل ہوئے یہ راجستھان کے صحرا کے شمال کے طرف کچھ علاقے اور اس صحرا سے جنوب کی طرف سارا راجستھان کا صحرا جو ہے وہ ایک بہت بڑی رکاوٹ کے طور پہ درمیان میں موجود تھا، اور یہاں پہ وہ دریا جو دونوں میں نے آپ کو بتایا ان کی گزر نہیں تھی یہاں پہ۔ تو یہ راجستھان کے دریا کے شمال یعنی یہاں پہ جس کو ہم ایسٹ پنجاب کہتے ہیں کچھ وہ علاقہ اس تہذیب کا حصہ بنا، اور اس سے جنوب یعنی گجرات کاٹھیاواڑ کا علاقہ رن آف کچھ کا علاقہ اس تہذیب کا حصہ بنا۔ میری رائے میں اس تہذیب اور تمدن کا مرکزی حوالہ، اس کی مرکزی جڑت جو ہے وہ انڈسٹری کامرس کی لنکیج ہے جو مرکزی شہروں اور ان سے متعلق ہنٹرلینڈ میں قائم ہوئی۔ ہنٹرلینڈ کی اصطلاح میں دوبارہ وضاحت کر دوں اگر میں نے پہلے کی ہے، اور پہلی مرتبہ عرض کر دوں اگر پہلے نہیں کی۔ ہنٹرلینڈ ایک جرمن اصطلاح ہے، ہنٹر سے مراد پیچھے، لینڈ زمین۔ ہنٹرلینڈ کی اصطلاح وہ کہتے ہیں ایسی زمین جس کے اوپر دار و مدار ہو شہری زندگی کا یا کسی ریاست کے دار و مدار ہو، جن علاقوں پہ جو شہروں سے متعلق اور منسلک ہوں تو وہ ہنٹرلینڈز کہلاتے ہیں۔ تو یہ ہنٹرلینڈز میں رابطہ قائم کرنا۔ وادی سندھ کی تہذیب بہت منفرد تہذیب ہے اس لحاظ سے کہ یہاں پہ نہ ہمیں فوجی اثرات کوئی نظر آتے ہیں، نہ کوئی بڑا انتظامی کر یا انتظامیہ کا طریقہ کار نظر آتا ہے، نہ کوئی مذہب کے اثرات نظر آتے ہیں، نہ کوئی ایسے اثرات نظر آتے ہیں جو بتائیں کہ آفاق کے ساتھ، قدرت کے ساتھ، تخلیق دنیا کے ساتھ انسان کا کیا تعلق ہے اور روحانیت کا وہ پہلو کوئی اس میں نظر آئے۔ تو یہ اس لحاظ سے بہت منفرد ہے، اور یہ وہ چیز جو میں نے آپ سے عرض کی ابھی کہ یہ اگر سسٹین کر رہی ہے، معاشرہ سسٹین کر رہا ہے اپنے آپ کو، شہر اپنے آپ کو ہنٹرلینڈ کے جوڑ سے سسٹین کر رہا ہے، برقرار رہ رہا ہے، اس کے اوپر کوئی ایسا اثر بوجھ نہیں ہے جو اس کو فتوحات کی ضرورت پیش آئے یا دفاع کی ضرورت پیش آئے، تو اس میں یہ چیزیں موجود نہیں ہوتی۔ اور وادی سندھ کی تہذیب جو ہے وہ اس چیز کی ایک ایسی روشن مثال ہے، لیکن اس کا عجیب بات یہ ہے اور منفرد بات یہ ہے کہ واقعتاً اس کی نظیر نہیں ملتی ہے۔ ایسے بڑے پیمانے پہ تمدن اور ہم نے پنپتا اس طرح نہیں دیکھا، لیکن اس کے شہروں کی یکسانیت، اس میں ایک جیسی رہتل کے حوالے اور اس میں 1000 سال تک تقریباً کا برقرار رہنا بہت حیران کن بات ہے۔ اسی طریقے سے اس کے زوال کی وجوہات نہ ہمیں فوجی نظر آتی ہیں، نہ ہمیں انتظامی نظر آتی ہیں، اور میں اپنا پھر وہی آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ میرا اس کی فکری یہ ہے کہ یہاں پہ قدرت نے، اتفاق نے، حالات تاریخ کے عمل نے ایسے پیدا کر دیے کہ بہت ساری وہ چیزیں جو کہ اس معاشرے کو سسٹین کر رہی تھیں وہ یکدم ختم ہونی شروع ہو گئیں۔ تجارت کے وہ مراکز جہاں تک اس کی تجارت جا رہی تھی، اور وہ وسائل جس سے اس کی تجارت ہو رہی تھی، اور وہ کاریگر جو اس کی تجارت یہ صنعتی کام کر رہے تھے، ان ساروں کا ختم ہونا جو ہے وہ یکے بعد دیگرے پے در پے اور حسن اتفاق سے اکٹھا ہوا۔ انڈس ویلی کی ایک مختصر سی بات اور آپ کے سامنے یہ کر دوں تو یہ اس کی تحریر بہت ہمیں کم ملتی ہے، اور یہ تحریر جو ہے وہ عام طور پہ سیلوں کی شکل میں، یعنی ایک چھوٹی چھوٹی ٹکیاں ہیں جن کے اوپر ایک کبھی کوئی جانور، کبھی کوئی زرعی پیداوار، اور پھر اس کے ساتھ کچھ اور تصویریں جڑی ہوئی ہیں، تو اس سے اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، یہ کوئی طویل تحریر نہیں ہے جس کو جوڑ کے ایک کہانی بنائی جا سکے۔ میری اپنی تشریح اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ سکے ہیں یا یہ بل سیل کی حیثیت رکھتے ہیں
جو لین دین کے لیے کہ ہم نے فلانا مال آپ کو بھیجا ہے تو یہ بلٹی کی شکل میں اس کو آپ سمجھ لیں، یہ نظر آتی ہے مجھے تو۔ بہرحال یہ مختلف قیاس اس کے بارے میں اور بھی ہیں، لیکن میں نے سرسری آپ کے ساتھ بات کر لی۔ البتہ جو اس کی ایکولوجیکل واٹر شیڈز اس کے بنے وہ 6 بنے، اور یہ پاکستان کی تاریخ اور اس کے جو شکل ہے سیاسی طور پہ، انتظامی طور پہ، اس کے ساتھ اس کی بڑی گہری تعلق بنتا ہے۔ وہ اگر کسی وقت اور بات آئے گی تو میں زیادہ تفصیل سے بات کروں گا۔ اب یہاں کی پہ میں آج کی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ گھنٹے سے کو میں 2-3 منٹ اوپر لے گیا، لیکن میرا خیال ہے بہت زیادہ میں دور نہیں پہنچا، تو مگر ظاہر ہے چند سلائیڈیں میں نے آپ کے ساتھ وہ کیا کہتے ہیں 2 نمبری کام کیا ہے، لیکن اس کی معذرت آپ کے ساتھ۔ تو اب سوال جواب اگر آپ لوگوں کے کوئی ہو تو میں حاضر ہوں۔ جی السلام علیکم۔ السلام سر، کیا حال ہے؟ جی میں خیریت سے ہوں۔ ساری گفتگو میں نے ابتدا سے سنی اور بر وقت میں شامل ہو گیا۔ جی ابھی آپ اسکرین پہ نمودار ہوئے تھے اور تو آپ کی ابھی ابتدائی تیاری کی مراحل میں تھے تو میں جی آ گیا۔ سر، یہ ساری گفتگو کو اس عمر میں بہت غور سے سننا بہت مشکل ہے، لیکن میں اس کے لیے اپنے آپ کو داد دیتا ہوں جی میں بھی آپ کو داد دیتا ہوں کہ میں کسی جگہ کسی بھی فکرے سے روکا نہیں، کوئی حرف اور آپ کا لفظ جو ہے وہ صرف یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے کہ یہ جو آپ کی اسکرین پر چارٹ وغیرہ آتے رہے ہیں وہ کچھ مس ہوئے، کچھ آپ نے بھی کہا کہ اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، لیکن میں آنکھیں بند کر کے آپ کو سن رہا تھا جی سر۔ کیونکہ یہ کنسنٹریشن زیادہ تھا۔ سر اس میں بعض ایسی علامات آئے جہاں بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہو، خاص طور پر جب ہم نومیڈک لائف کو یا یہ جو آپ دوسرا پیسٹرل کہتے ہیں اللہ بانی کا، اس میں کہیں حوالہ طاقت کا آیا ہے، جب طاقت کا آغاز ہوتا ہے، پاور، جسے پولیٹیکل پاور کہنا چاہیے، تو مجھے اور آپ نے ہلکا سا اشارہ بھی دیا ہے کہ ممکن ہے نائٹس یہ تصور پیدا ہوتا۔ اب یہ میرا گمان ہے، غلط ہو سکتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کارواں جو راہ میں سفر کرتے تھے خوراک اور پانی کی تلاش میں، اور اس کی جو مشکل صورتحال تھی سفر، اس میں اگر زیادہ کو تفصیل سے دیکھا جائے تو محض ایک اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان قافلوں کو اپنی تنظیم کی اشد ضرورت ہے۔ اس کی اشد کیونکہ ان ضرورت ہے؟ صحراؤں میں یہ جو قافلے چل رہے ہوتے تھے صحراؤں میں خوراک اور پانی کی تلاش میں، جی جی ان کو اپنے آپ کو بھی کافی منظم، میں گیس کر رہا ہوں، منظم کر کے چلنا پڑتا تھا، سر۔ اور اس میں کئی طرح کے خطرات اور خدشات یقیناً لاحق رہے ہوں گے انہیں، سر کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ موسم جہاں شدت کا ہو یا دھوپ زیادہ ہو، ٹیمپریچر زیادہ ہو، پانی کی ضرورت ہو، خوراک جانوروں کے بھی لیے چاہیے، اپنے لیے بھی چاہیے، کسی اور صحرا میں پرانے جو قافلے ہیں ان کی اگر ہڈیاں بھی آپ کو نظر آ جائیں اور آپ موت کا سامنا کر رہے ہوں، تو میں نہیں سمجھتا کہ وہاں تنظیم کا عنصر کسی طرح بھی کمزور پڑتا۔ اور غالباً ابن خلدون نے اسی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے بہت بعد میں جو اسابیہ کا تصور دیا یا الاسبیہ کا تصور دیا، شاید یہی سے محفوظ ہے وہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست کا تصور شاید بہت بعد میں آیا ہے،
شاید یہ لفظ مستعمل بھی نہ ہو، لیکن وہ جس طرح کی بھی زندگی رہی ہے جی اس میں اس ضرورت کو اگر اہمیت دی جائے کہ ان کی بقا کا مسئلہ رہا ہے، لوگوں کی سر زندگیوں کا مسئلہ رہا، سر خوراک کم رہی ہے تو اس میں ایک قربانی اور سیکریفائس شامل رہی ہے بعض جگہ پہ، سر وہ اس کو تقسیم خوراک کو اس طرح کرتے رہیں اور بعض اپنے حصے کی چیز بھی دوسروں کو دیتے رہے. اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں کہ جس سے زندگی آگے چلی ہے، اور جس سے دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ جو انہوں نے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دی. سر یہی وجہ کہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے گروہ جو ہیں چلتے پھرتے تھے، بعد میں اتنے طاقتور ہو گئے کہ تاریخ کو ان کی اس طاقت کا کوئی بہتر جواز پیش کرنا ممکن نظر نہیں آتا. اور ہم اس طرح کی تھیریز جو ابن خلدون نے پیش کی ہیں اس پہ انحصار کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو بذات خود بہت دلچسپ ہے. اور اس کا تعلق بھی آپ دیکھیں کہ ٹرائبل لائف سے بھی ہے اور پھر سیڈنٹری لائف سے بھی، مدنی زندگی سے بھی ہے، جہاں شہر آباد ہوئے ہیں جس میں یہ طاقت اور یہ طاقت بتدریج کمزور ہوتی چلی جاتی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چلتے چلتے آپ نے حوالے دیے، بہت ساری اور چیزیں بھی آئیں جس پہ جی چاہتا تھا آپ کو روک لیا جائے اور پھر اس پہ تفصیلی بات، لیکن میں نے کافی لطف لیا ہے. آپ کی نوازش سر. گزارش یہ ہے صرف آپ ایک کی. چھوٹا جی سا سوری آپ فرمائیے. انڈس کی طرف آتے ہیں جو ذرا بعد کی صورتحال ہے جی جس پہ ہم یہ 1000 سال تک ان کے جو شہری نظام کو دیکھتے چلے آ رہے ہیں. کیا یہ معاملہ تھوڑا سا مطلب تاریخ میں کہیں میں نے پڑھا ہوا ہے کہ یہ جو ہم گنگا تک آ جائیں تو گنگا کا بھی حوالہ یا گینجس کا حوالہ بھی کوئی شامل ہے اس تہذیب میں؟ نہیں سر، سرسوتی کا ہے. سرسوتی کا ہے. سرسوتی کا حوالہ بھی بعد میں ہے کیونکہ وادی سندھ جب ختم ہوئی اس وقت سرسوتی وجود میں نہیں آیا تھا. نہیں ٹھیک ہو. ہاں جب شروع ہوا یہ علیحدہ ہونا ستلج اور سرسوتی کا، وہ واقعہ وادی سندھ کی تہذیب کے زوال کے کچھ عرصہ بعد کا ہے. بعد کا ہے سر. اچھا تو میں پہلے سر گزارش یہ کروں، آپ کی بہت نوازش، آپ نے جن چیزوں کی نشاندہی کی وہ جو گھنٹے کی میں نے پابندی اپنے پہ عائد کی ہوئی ہے اس کے لیے بہت ساری ایسی چیزیں چھوڑنی پڑ جاتی ہیں اس گفتگو کے سلسلے میں، اور وہ ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ آپ جیسے ساتھی جو زیادہ دلچسپی اور انہماک سے ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے تیار ہیں انہیں تو معلوم بھی ہوں گی، اور جو آگے شاگرد یا طالب علم قسم کے لوگ اس کو دیکھیں سنیں گے ان کو تجسس پیدا ہوگا تو وہ مزید دیکھیں گے. لیکن خاص طور پہ جب آپ جیسا کوئی ساتھی نشاندہی کر دیتا ہے تو پھر میری بہت ساری کوتاہیوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے اور وہ چیزیں جو ہیں وہ سامع کی نظر میں آ جائیں گی، اور اسی لیے ملک صاحب نے یہ سوال جواب کا سلسلہ رکھا تھا. تو وہ جو باتیں آپ نے فرمائی سر وہ سب بجا ہیں، بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری، جیسے آپ نے خود بھی اشارہ کیا، اسپیکولیشن ممکن ہے. ساری اسپیکولیشن کو ہم انشاءاللہ جیسے آپ نے فرمایا تھا کوشش کروں گا میں حاضر ہوں لاہور میں تو پھر وہ اطمینان سے بیٹھ کے آپ کے ساتھ وہ ہم اور بلبل بیتاب والا سلسلہ کریں گے. تو ابھی صرف میں جتنا عرض کر سکتا تھا وہ میں نے کیا، لیکن جو باتیں آپ نے فرمائی ہیں ان کا اضافہ اس میں بہت بہتر ہو جائے گا باقی سامعین کے لیے. اور اس کے علاوہ اشارہ جو آپ نے بھی کر دیا میں نے بھی تصدیق عرض کرتا ہوں کہ یہ اس کے علاوہ بہت ساری اور، مگر سب بنیادی ایشو جو ہے وہ یہی رہے گا کہ all these are speculations، یہ قیاس ہیں اور یہ تھیوریز ہم بنا سکتے ہیں. حقیقت وہاں کا یعنی شاید کوئی گواہ ہے نہیں جس کی تحریر ہو جس کو ہم ہاسٹائل وٹنس مانے یا امینیبل وٹنس مانے، تو وٹنس ہی موجود نہیں ہے تحریر والا. تو یہ ان کو ہم
फिर रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, और उसमें आपका इल्म, मेरी जो कुछ थोड़ी गुजारिशात हैं, इनको मिला के हम इंशाल्लाह मज़ीद बढ़ाएंगे। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि ये सेशंस का सिलसिला ख़त्म हो जाए, या कोई ऐसा मौका आ जाए कि मेरे लिए लाहौर आना मुमकिन हो, तो फिर आपके साथ इंशाल्लाह नशिस्त ज़्यादा तफसील से करेंगे। और मेरा घर खाली है, यहाँ तशरीफ लाएं, यहाँ क़याम करें, इंशाल्लाह सर हाजिर और हैं। हम 1 महीना भी गुफ्तगू कर सकते हैं। वो इंशाल्लाह देखेंगे सर। फिलहाल ये है कि ये जो अगली इंशाल्लाह गुफ्तगू है, मैं उसकी इब्तिदाई आपके सामने गुजारिश कर दूं कि उसमें इंशाल्लाह हम ये 2000 कबल मसीह से आगे के दौर में दाखिल होंगे, और उसमें जो शहरी ज़िंदगी और उससे पैदा होने वाले ये तमद्दुन हैं, इनकी कारगुजारी में और इनके इत्तिका में हम दाखिल होंगे। तो वो उसकी तरफ इंशाल्लाह, उम्मीद है उसकी स्लाइड भी आपको मिल गई होगी। नहीं, मुझे अभी कोई स्लाइड नहीं मिली। अच्छा, मैं सिर्फ मुंतज़िर हूँ, लेकिन मुझे कोई जरिया बता दिया जाए तो मैं खुद आदिल जा साहब, करके। वो असल में आपकी तरफ आते हुए मेरा एक्सीडेंट हो गया था छोटा सा। वो BNU से निकल के उस तरफ जब रुख किया तो सामने से ट्रैफिक रुकी हुई थी, काफी गाड़ियां, और BNU की तरफ से भी काफी, मुझे पता नहीं कि क्या वजह थी। तो उस सूरत हाल में मुझसे आगे एक ट्रक खड़ा, और मेरी कार को एक कार ने, हालांकि सड़क चौड़ी नहीं थी वहां पे, ओवरटेक किया। फिर उसने ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश की तो जगह कम थी चौड़ाई के लिहाज से, तो ट्रक वाले ने उसे जगह देने के लिए वो रिवर्स गियर में मेरे ऊपर कार चढ़ा दी। वो खैर मैं तो बच गया, लेकिन बोनेट जो है वो बुरी तरह पिचक गया। तो वो आज से उसकी मरम्मत शुरू होगी। मैं कार चूंकि चल रही थी तो मैंने पिचके हुए बोनेट के साथ 2-3 दिन सफर अपना जारी रखा। तो सर, मैं खुद हाजिर होऊंगा, मैं आऊंगा आपके पास। मुझे आप आ जाए, वो मौजूद है, वो रखी हुई है कोई वो कर लेंगे, लेकिन ये जो नई सूरत हाल है, इससे काफी ये इसको नहीं 4 दिन हो गए, तो आप सेहतमंद हैं हर लिहाज से, या अभी बिल्कुल कोई? मैं ठीक था। हाँ नहीं, वो असल में पीछे से हॉर्न देता रहा मैं, लेकिन वो पीछे चढ़ता रहा, वो लोगों ने फिर उसको रोका, पीछे खा रही। तो उस बेचारे ने उस कार को अकोमोडेट करने के लिए पीछे करने की कोशिश की। खातून चला रही थी कार, कोई चलिए, अल्लाह आपको सेहत। मैं हाजिर होऊंगा, और खुर्रम साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार। कमाल गुफ्तगू हो गई है, और मेरे इल्म में बेतहाशा इजाफा हो। नहीं, लेकिन ये नहीं, बेताशा इजाफा, इसमें ये जिक्र करना बहुत जरूरी है कयास पर मबनी, लेकिन बहुत ही मोहतात कयास है, एजुकेटेड गैस है कि जब वो जमाना नोमैडिक लाइफ का, तो उसमें भी ऑर्गेनाइजेशन की कुछ ना कुछ शक्ल तो हो। ये है फिक्रंगेज बात, लेकिन वही अगर उसकी हमारे पास कोई सेल्फ कंटेन्ड एविडेंस मौजूद नहीं है, तो गुमान उस तरफ जाता है कि वो इतनी बड़ी बड़ी मुहिम्मात, इतने तवील फासले, इतने वो उस जमाने के लिहाज से साजो सामान के साथ सफर है, बहुत ही दिलचस्प। शुक्रिया जी सर। आज के नशिस्त क्यों हसनैन साहब, कोई आपकी तरफ से तबसरा है या? हसनैन साहब इजाजत से एक जरा सा सवाल करूं। आपने वो जो कहा कि जनूब को ऊपर दिखाए थे अरब जो थे वो जमाने में, और शुमाल को नीचे, तो आपने पिछली बार जब लेक्चर किए तो हेरोडोटस के नक्शे का जिक्र किया था, जो अव्वलीन नक्शों में उसमें भी जनूब ऊपर था सर। तो इसका मतलब अरबों के अलावा और लोगों ने भी ऊपर दिखाया। तो हेरोडोटस वाला नक्शा तो हो सकता है मैंने ही उलट लगा दिया हो सर। क्योंकि हेरोडोटस का नक्शा जो है उसकी कोई तब्दील शुदा शक्ल है जो कि ये दिखाते हैं, जो किताबों में मिलती है, और वो चूंकि जदीद तारीख निगारी में मिलती है तो वो इन्हीं के तरीके से मिलती है। वो उसमें जुनूब
जुनूब की तरफ यानी नीचे की तरफ होता है। तो यानी वो हम यही समझे कि वो लोग जो खते इस्वा से नीचे थे उन्होंने जुनूब को ऊपर शो किया था। नहीं सर, अव्वल अरब खत्ते उस्तवा से नीचे नहीं थे, लेकिन अच्छा, उनके नीचे समुंदर था। मैं समझ गया। अरब से नीचे चूंकि समुंदर था तो वो हद थी, है, तो वो जो जिस सिमत में जमीन बढ़ती है उसको नीचे रखा सही, और अपने इलाके को, तो वो इस हाँ वजह मैं से वो समझ, इस तरीके से सही जो सही, आज का यूरोप वाले हैं, यूरोप की इस्तिलाह के साथ मेरा झगड़ा तो आपको मालूम है, लेकिन उसके बावजूद जो ये लोग हैं चूंकि इनके शुमाल की तरफ मुंजमद इलाका है या और तो वो नीचे की ऊपर तरफ जमीन तवील है, तो इन्होंने अपने आप को ऊपर रख के फिर बाकी जमीन नीचे बनाई है। नामालूम ऊपर की तरफ सर या कम मालूम। कम मालूम, बिल्कुल। ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा, शुक्रिया बहुत खूबसूरत गुफ्तगू का। मेरे एक जहन में एक सवाल पिछले लेक्चर से आ रहा था, सो आई थॉट कि आज इस पे कुछ गुफ्तगू कर ली जाए। हाँ, हाँ, एक तो सर जिस तरीके से अभी आपने फरमाया तकरीबन गुफ्तगू के दरमियान में कि किस तरह इर्तिकाई मराहिल को तय करते हुए इंसान ने मुख्तलिफ चीज़ें सीखी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वैसे तो जो लड़ाई झगड़ा है ये तो हजरत आदम के ज़माने में उनके बच्चों में शुरू हो गया था, तो जो सर, प्योर एक डिफेंस का मैकेनिज्म है कि अपने आप को किस तरह आपने सेफ करना है, अपनी पर्सनल सेफ्टी सिक्योरिटी का कैसे ख्याल रखना है, ये किस इलाके से सर शुरू किया गया इन साइट्स में? शुक्रिया। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। इसमें जिस तरह आसिफ साहब से मैंने अर्ज किया था और जो मलिक साहब का इसमें वो ख्वाहिश भी इसी वजह से थी कि सवाल पूछने से एक बेहतरीन मौका पैदा हो जाता है कुछ चीज़ें बताने का जो कि वो वैसे गुफ्तगू में नहीं आ रही होती। पहली बात जो हजरत आदम का आपने जिक्र फरमा दिया, ये बहुत अच्छी इसलिए कि ये दो अलहदा अंदाज हैं तारीख को देखने के। एक जो साइंस वालों का है, वो जो वो एक शेर है ना कि कहा मंसूर ने खुदा हूं मैं, बोला डार्विन बूझना हूं मैं, हंस के कहने लगे मेरे एक दोस्त फिक्र हर कस बकदरे हिम्मत उस्त। तो वो जो ये साइंस वालों का बूझना है वो भी लाख साल करोड़ साल पहले से वो उसकी रूदाद जाती है। जो हजरत आदम का तस्वुर है वो हमारे पास भी और आम जो मजहबी तवारीख है उसमें यही 10,000 साल पहले का आदमी बनता है वो। जी तो ऐसे ही हजरत आदम, जी हाँ, जो हजरत आदम का हमारे पास तस्वुर है तो वो मुतमद्दिन आदमी है, यानी पहले पहले शहरी जिंदगी का अंदाज, और फिर ये तशरीह करने वाले फिर वो को इस तरीके से जन्नत को जमीन पे वो माना जबकि फल की बहुत से तबसरे करते रहते हैं। वो चीजें एक तरफ, लेकिन ये जो बात है उसमें जो में नजर आता है वो ये है कि जमाना इंसानों की इस ऑर्गेनाइजेशन का जिसकी हम बात कर सकते हैं वो यही 13,000 कबल मसीह से हम बात शुरू कर सकते हैं। और उस जमाने से जो आपने बात की कि लड़ाई का, तो जहाँ लड़ाई है वहाँ दिफा साथ है। तो वो ये कि अपने दिफा के लिए इंतज़ाम अलहदा से करना, वो उसकी शर्त, और वो जो अभी ये सवाल एक चल रहा था उसके साथ इस बात को जोड़ लें कि जैसे जैसे तंजीम का मेयार बढ़ता जाता है, एक लूज ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक बड़ी टाइट किस्म की एडमिनिस्ट्रेशन होती है। अभी मैंने मिस्र और बाबल के हवाले से बताया कि वहाँ सेंट्रलाइजेशन है और यहाँ पे अलग अलग रियासतें हैं जिनकी जुड़त है। तो वो जैसे जैसे ये, और इसको शिराजा बंदी की मैं इसलिए इस्तिलाह पसंद करता हूँ, तो जैसे शिराजा बंदी मुस्तहकम होती जाएगी वैसे वैसे बाज़ाब्ता काम करने की इस्तिताअत भी बढ़ जाएगी और उसका इम्कान और मिकदार भी बढ़ जाएगी। अब बाज़ाब्ता दिफा करना चलते फिरते मुमकिन नहीं है, चुनाचे
नीम साकित जिंदगी उसकी शर्त बन जाती है। तो आपके सवाल का ये पहलू कि दिफा करना बहैसियत मामूल, वो तो लड़ाई के साथ ही शुरू हो जाता है, लेकिन दिफा को एक निज़ाम बनाना ये चलते फिरते पेस्टल आदमी के लिए, नोमैडिक आदमी के लिए मुमकिन ही नहीं है। अगर उसने अपने आप को डिफेंड करना है तो उसे अपने जो सफरी जिंदगी है वो तर्क करके कम से कम आर्जी हजरी जिंदगी इख्तियार करनी होगी। टेम्पररी सेडेंटरी लाइफ इज एसेंशियल फॉर डिफेंस। तो जो गल्लाबान है वो किसी महफूज ऐसे इलाके में जहाँ पे दर्रे के पार पहाड़ी में घिरा हुआ एक इलाका हो तो वहाँ पे वो महफूज हो जाएगा। जैसा कि पेशावर या काबुल के शहर जो हैं उनके गिर्द पहाड़ और एक तरफ से दाखिल होने का रास्ता है। तो वो अगर पेस्टल आदमी है या नोमैडिक है तब भी उसे जब तक डिफेंसिबल इलाका नहीं मिलेगा तब तक वो डिफेंड नहीं कर सकता। और फिर डिफेंसिबल इलाके में अगर उसकी सोशल ऑर्गेनाइजेशन, उसकी शिराजा बंदी इस चीज़ के लिए उसको मुनज़्ज़म नहीं कर रही तो फिर वो दिफा नहीं कर सकेगा। क्योंकि ये दो शराइत लाजिम हैं जब आपको ये तलाश करना है कि पहले पहले दिफा के लिए बाज़ाब्ता तरीका कहाँ इख्तियार हुआ। चुनांचे वो तो कहाँ की तो हम बात नहीं कर सकते, लेकिन कब ये एक मामूल बना वो शहर के साथ है। इसी वजह से कदीम शहर जो हैं उनके हमेशा आपको दरवाज़ों का जिक्र मिलेगा जी बिल्कुल, और उनके साथ दीवारों का तज़किरा मिलेगा बहुत कि वो बड़ी बड़ी शहर दीवारें की, बिल्कुल जी हाँ, सही। तो वो शहर की फसील के साथ फिर डिफेंसिबल इलाका बन जाता है। ठीक डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। बड़ी नवाजिश जनाब। थैंक यू चलिए, एवरीवन फॉर जॉइनिंग। इंशाल्लाह थैंक यू अगले हफ्ते एवरीवन। मुलाकात होती है। अस्सलाम अगले वालेकुम। हफ्ते इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। थैंक यू खुदा हसनैन फॉर हाफिज। टेकिंग द टाइम। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया। शुक्रिया मलिक साहब, अल्लाह हाफ़िज़। ओके, ऑल द बेस्ट।